अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी हर मुश्किल हर परेशानी दूर करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा वजीफा है ये किसी भी किस्म के किसी भी जिन को काबू में करने का वजीफा है, और ये यकीन रख के आपने करना है कि ये दुनिया का सबसे ज़बरदस्त अमल है। मैंने ये वजीफा खुद भी किया है और आज आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आप भी इसको करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आपको कोई भी मालूमात बताने का ये मतलब होता है आप किसी भी वजीफे को उस तरह से करें जिससे उसका फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको अपने तजर्बात भी बताता हूँ और आपको इस वजीफे के करने का सही तरीका भी बयान करता हूँ। आसमानी किताबों में सबसे ताकतवर तरीन किताब जो है वो कुरान मजीद है। ये अल्लाह का कलाम है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं पहले भी आपको कई मरतबा ये कह चुका हूँ, कुरान मजीद की कोई भी सूरत और कोई भी आयत जो है वो बहुत से कामों के लिए होती है। तो आज जो मैं आपको कुरान मजीद की सूरत बताऊंगा, इससे हम जिन्नात को काबू में करेंगे और साथ ही आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपने तजर्बात। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको नाकामी नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला आप पहले ही मर्तबा में ये अमल करने के बाद आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपकी कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो तो वो भी हल हो जाएगी, या आपने उसको काबू में करना है ये जिस भी काम के लिए, तो ये भी है कि आप उसको काबू में करके अपना वो काम ले लें, उसके बाद उसको आज़ाद कर दें। या आप इस नीयत के साथ करें कि मेरा ये काम है, ये हो जाएगा तो मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। जो भी आपके सामने जन्नात आएंगे आप उन्हें भी कह दीजिएगा। यह आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम ये है आपको बताना और सही बताना। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सबसे बेहतरीन मखलूक जो बनाई है उसमें सबसे बेहतरीन जो है वो हमें बनाया है। इंसान जो है वो जन्नात से भी आला है और फरिश्तों से भी आला है। इस दुनिया में जो कुछ है मेरे अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है, और कुरान मजीद जो है उसमें सब कुछ है। कुरान मजीद इतनी पावरफुल किताब है, उससे हम दुनिया का कोई सा भी काम ले सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से ये सुन लेना है। अगर ना समझ लगे तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। इसमें आपने गलती कोई भी नहीं करनी, क्योंकि इस तरह के अमलियात में कोई भी गलती जो है वो बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। लेकिन मैं आज जो आपको वजीफा बताऊंगा ये किसी भी मखलूक को ताबे करने के लिए है, और उसके साथ ही मैं आपको अपनी हिफाजत का अमल भी बताऊंगा। जब मैंने पहली मरतबा ये अमल किया था तो 13 दिन के बाद ही मुझे इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो गया था। और दूसरी, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपने किसी को भी ये नहीं बताना कि मेरे पास क्या है। हो सकता है वो फिर बाद में ख़त्म हो जाए। तो मैं भी जो आपको बताऊंगा मैं अपने पहले तजुर्बात बताऊंगा। जब मैंने पहली मरतबा इसको किया था तो 13 दिनों के बाद ही मुझे इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो गया था। लेकिन मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है या जो कुछ रह गया है वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप जब इसको करेंगे तो आपने इसी तरह करना है जो मैं बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। इस अमल को शुरू करने से पहले और रोज़ाना आपने सदका ज़रूर देना है। ये 41 दिन का अमल है। ये आपके जहन की ताकत है कि आप इसको पहले भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी ताकत पर डिपेंड करता है कि आप इसको पहले भी हासिल कर सकते हैं, 41 दिनों से पहले भी। लेकिन इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो 41 दिन का ही है। दौरान वजीफा हो सकता है कि आपको वो मखलूक जो है वो तंग करने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये एक कुदरती बात होती है कि अगर आप किसी चिड़िया को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको चोंच मारेगी। लेकिन जो हिसार का मैंने कहा है वो बहुत बेहतरीन है।
لیکن پھر بھی آپ نے کسی چیز سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتی ہیں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو پابند کر لینا ہے، جو آپ بتائیں گے اسی شکل میں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے چاند کے شروع کے دنوں میں کرنا ہے، پہلی جمعرات کو۔ تو کسی بھی عربی مہینے کی جو پہلی جمعرات ہے وہ بدھ کی رات جو ہوتی ہے وہ جمعرات کی رات ہوتی ہے۔ تو آپ نے کسی بھی چاند کے پہلے دنوں میں اس کو شروع کرنا ہے، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ میں نے اس کو تہجد میں کیا تھا، اگر آپ تہجد میں کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے، ورنہ پھر بعد نماز عشاء آپ نے اس کو کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آپ نے کسی اکیلی اور تنہا جگہ پہ بیٹھ کے اس کو کرنا ہے، اور یہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے دوران وظیفہ کوئی بھی بندہ آپ کو بلا نہ سکے۔ کوئی بھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کا دھیان نہ بدلے۔ خوشبو لگا لیں۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے ایک مخصوص جگہ پہ سیم ٹائم روزانہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو اس کے حصار کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حصار کرنے کے بعد آپ یہ یقین کر لیجئے گا کہ آپ کو کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ تنگ نہیں کر سکتی، جس کو آپ نے صرف بلانا ہے وہی آپ کے پاس آئے گا۔ تو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے آیت الکرسی کو جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اور وہ ہاتھ آپ نے اپنے پورے جسم پر لگانے ہیں، اور ساتھ میں یہ نیت بھی کرنی ہے کہ اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں، اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں جس کمرے میں، تو وہاں پہ آپ نے چاروں کونوں پہ پھونک مارنی ہے، اور یہ تصور اور یہ نیت کر کے آپ نے ماننی ہے کہ یہ میرا حصار ہے۔ تو آپ یقین کیجئے گا یہ اتنا بہترین حصار ہے کہ جس کو آپ صرف بلائیں گے وہی آئے گا، کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا حصار مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں اور بالکل ریلیکس ہو کر بالکل ایزیلی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے قرآن مجید کا 29واں پارہ کھولنا ہے، اور سورہ مزمل آپ نے نکالنی ہے۔ سورہ مزمل قرآن مجید کی ان صورتوں میں ہے جس سے آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام لے سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی چیز کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ کیا تھا۔ یہ بہت طاقتور ہے، اور یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام میں ایک نام ہے۔ اس کو آپ دنیا کی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ ایک تو جب آپ صدقہ دیں گے تو اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے حصار کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ کے آپ نے اس پہ پھونک بھی مارنی ہے۔ بعد میں جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا اثر اس پانی پہ بھی ہوگا، وہ پانی آپ کے بہت کام آئے گا تا زندگی۔ اگر آپ اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا استعمال کریں اور روزانہ آپ اس کو بڑھاتے بھی رہیں دوسرا پانی ڈال کے، اور اس کو آپ استعمال بھی کریں، تو وہ تا زندگی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں تو پانی میں پھونک مار دیں۔ دوران وظیفہ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈر بھی لگے، لیکن یقین کیجئے گا جتنے زیادہ آپ اعتماد کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے کوئی چیز بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد حصار کرنے کے بعد جب آپ نے اس سورہ مزمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ خیال رکھ لینا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی جنات کا سوچیے گا کہ مجھے ایک ہی جن ملے۔ تو جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ تصور کرنا ہے کہ جو میں سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں یہ ایک جال کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ جال جو ہے وہ ایک جن کو قابو کرے گا اور آپ کے سامنے لا کر اس کو کھڑا کر دے گا۔ یہ تصور اتنا زیادہ پاورفل اور کمال کا تصور ہے، اور یہ کمال کا وظیفہ ہے، اور آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ہی جن ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کھلا پڑھ لیں۔ ان کے خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں
تو یہ بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن سب سے افضل اور سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنایا ہے۔ اور دوران وظیفہ آپ نے اگر آپ کے سامنے 41 دنوں سے پہلے بھی وہ حاضر ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاں، جب آپ کا وظیفہ جیسے آپ 25 دن ہوئے ہیں یا 21 دن ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے، اگر تو آپ کے وظیفے کے بعد بھی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر وہ آپ کو بلائے تو آپ اس سے بول سکتے ہیں یا اس کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کام پہلے ہی کر دے اور آپ اس کی جان چھوڑ دیں۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس کو مرضی چاہے آپ قابو کر لیں، جس کو مرضی چاہے آپ اپنے جال میں جکڑ لیں۔ تو اگر آپ اس کو مستقل اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ کا جو بھی کام ہے، اگر میرا کام ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی یا میرا کوئی بزنس میں لاس ہے یا مجھے جاب نہیں مل رہی یا میرا ویزا نہیں لگ رہا یا میرے ایگزام میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ کام اس سے لے کر تو آپ اس کو آزاد کر دیں، تو یہ سب سے بہترین ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ نے مکمل کر لینا ہے یہ عمل، اس کے بعد وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا، تو آپ نے اس سے جو بھی عہد و پیمان ہے وہ آپ نے کر لینے ہیں، کیسے وہ حاضری دے گا، کیسے آپ اس کو بلا سکتے ہیں اور کب اس کو نہیں بلا سکتے، کچھ شرائط آپ پیش کریں گے، کچھ شرائط وہ آپ کو پیش کرے گا۔ تو ان شرائط کی جو پابندی ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے۔ پابندی آپ کو ضرور کرنی پڑے گی، لیکن آپ نے شرائط جو ہے وہ اپنے سوچ سمجھ کر آپ نے ان کو لگانا ہے، اور اس کو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دینی ہے۔ جب وہ قسم کھا کر آپ کا مطیع ہو جائے گا تو پھر آپ جو مرضی چاہے اس سے کام لے لیں۔ روزانہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میں ایک دن میں آپ نے تہجد میں یا بعد نماز عشاء آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ نے اسی طرح اس کو 41 دن پورے کرنے ہیں۔ اور جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا کہ میرے پاس یہ چیز ہے۔ تو یہ اب آپ کا اپنا ذہن پر ہے کہ آپ کس کو منتخب کرتے ہیں اور کس کو پکڑتے ہیں یا کیسے اس کو کیسے آپ بلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو طریقہ بتا دیا ہے، اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور یہ بات ذہن میں یاد رکھیے گا، قرآن مجید سب سے زیادہ طاقت والی کتاب ہے اس پورے روئے زمین پر، اور یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور میرے اللہ کی طاقت زمین و آسمان پر ہر جگہ پر ہے۔ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک میں اور بھی آپ کو بتا دوں، جب آپ 41 دن اس کو مکمل کر لیں گے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ وہ پانی بھی آپ کے پاس پڑا ہو اس کا بھی بہت فائدہ ہو، اگر آپ وہ پانی پڑا ہوا اپنے سر میں لگائیں گے تو جس چیز کی آپ خواہش کریں گے، کسی سے ملنے جانا ہے، جو بھی ہے وہ بھی آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات، جب اب اس کے عامل ہو جائیں گے تو آپ اگر کسی بھی جگہ پر جنات کا سایہ ہے تو آپ اس کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے آپ نے وہاں پہ پھونک مار دینی حصار میں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، تو وہ وہاں پہ قید ہو جائیں گے جنات۔ آپ کی مرضی، آپ انہیں بھگا دیں، آپ انہیں جو مرضی سزا دیں یا آپ انہیں قید کر دیں۔ اس کو آپ نے روزانہ، اس کے بعد جب آپ عامل ہو جائیں گے تو روزانہ آپ نے اس کو 7 مرتبہ لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو آپ کا بہت تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ میں یہ ایک مرتبہ سورہ مزمل کو 40 سے 45 سیکنڈ میں مکمل کر لیتا ہوں، اور شکر الحمدللہ یہ وہ وظائف ہے سورہ مزمل کا جو میں خوش دلی سے کرتا ہوں، اور میں نے جب بھی اس کو کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کامیابی دی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور بے شک اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے۔ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ مزمل پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔